बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। सदारती इलेक्शन ने पाकिस्तान की सियासत में खलबली मचा दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस सदारती इलेक्शन का बायकॉट कर दिया है। दूसरी तरफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो ममनून हुसैन साहब पे इत्तेफाक हुआ है, उस पर कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग काफ़ी नाराज़ हैं। बहुत से सवालात जो हैं वो ज़ेर गर्दिश हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मुजवजा आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है उसका बायकॉट कर दिया है। तहरीक इंसाफ के बायकॉट का सदारती इलेक्शन से कोई ताल्लुक है या नहीं है, इस पे आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही सीनियर सियासतदान जनाब राना तनवीर साहब, बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, वफाकी वजीर बराए डिफेंस प्रोडक्शन और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब मौला बख्श चांडियो साहब, सेनेट के रुकन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा रुकन कौमी असम्बली। राना तनवीर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि एक और हमारे दोस्त हैं राना सनाउल्लाह साहब, जो पंजाब के वजीर कानून हैं, वो ये कहते हैं कि MQM के बारे में जो हमारे पुराने ख्यालात हैं अपनी जगह पे कायम हैं, हम तो सिर्फ उनसे वोट लेने गए हैं। तो ये तो बड़ी एक अजीबोगरीब सी बात है। नहीं, देखिए हम मीर साहब, बड़ी इलेक्शन प्रोसेस जो होते हैं आपसे ज़्यादा कौन जानता है कि जनरल इलेक्शन हो, किसी सतह के भी इलेक्शन हो, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो, सेनेट के हो या प्रेसिडेंट का हो या प्राइम मिनिस्टर का हो, सभी इलेक्शन में मुखालफों से भी जिनके बारे तफज़ात होते हैं उनसे भी वोट मांगे जाते हैं। और अभी भी देखें, हमने जमात इस्लामी से वोट मांगे, हमने पीपल्स पार्टी वालों को कहा कि आप कैंडिडेट खड़ा ना करें, हमारा साथ दें, हमें वोट दें। और बाकी पार्टियों से भी हमने वोट मांगे हैं, मौलाना फजल रहमान से वोट मांगे हैं। को उसका ये मतलब नहीं कि हमारी ज़हनी हम मांगी या सियासी जो हमारे इश्यूज़ हैं उस पर हम एक हो गए। तो जो पास्ट है MQM का, उसमें मेरा रिजर्वेशंस हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने सही कहा है। लेकिन अगर किसी वक्त भी कोई भी अगर ऐसे इश्यूज़ जो नशे इश्यूज़ हैं, कराची का मसला है जिसमें कुछ तफज़ात हैं, दोनों पार्टी या तीनों ANP या पीपल्स पार्टी और MQM के स्टेक होल्डर थे जब पिछले 5 साल जो होता रहा है। तो अगर किसी टाइम पे जाके अगर कोई चीज़ें मामला दुरुस्त होते हैं तो सियासत में कोई हरफे आखिर तो नहीं होता। लेकिन इसी वक्त सिर्फ वोट मांगे गए और देवर वेरी काइंड। आप हमेशा कहते हैं कि हम उसूल की सियासत करते हैं, तो वोट तो उससे मांगा जाता है जिसके साथ ज़हनी हम आहंगी होती है। नहीं तो, हाँ, ये वोट देखे ना, वोट देने वाले का ये है कि वो देखे कि क्या वो उनके म्यार पे पूरा उतरते हैं या मेरिट बनता है और वो फैसला करते हैं। मैं खुद इलेक्शन लड़ता हूँ, ये सारे लोग इलेक्शन लड़ते हैं, हम घर घर जाते हैं। जनरल इलेक्शन में भी प्राइम मिनिस्टर के वोट थे, हमने उस वक्त भी मांगे थे वोट। और अभी भी मेरा प्राइम मिनिस्टर का वोट मुझे याद नहीं, लेकिन उन्होंने शायद वोट हमें प्राइम मिनिस्टर का भी शायद दिया था, मुझे अब याद नहीं। चले वो लेकिन मकसद ये है कि उस वक्त जब अगर वोट दिया था तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उनके साथ हमारी कोई ऐसी अलायंस हो गया था या कोलेशन बन गई थी। आगे जाकर क्या होता है वो क्या, तो ये अभी इब्तिदाए इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये आप कुछ भी कह सकते हैं आप, लेकिन मैं समझता हूँ फिलहाल सिर्फ प्रेसिडेंट के वोटों की बात है और उन्होंने अगर कहा है तो हम उनके मशकूर हैं। अच्छा, आप उनके मशकूर हैं। मौला बख्श चांडियो साहब, पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन का बायकॉट कर दिया और हमारी इत्तला के मुताबिक आप भी कोशिश कर रहे थे कि MQM के साथ आपका कोई समझौता हो जाए, तो उन्होंने आपके साथ समझौता नहीं किया, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हमायत का ऐलान कर दिया। तो दुख तो हुआ होगा आपको? मुझे तो कोई दुख नहीं हुआ है। कोई दुख नहीं हुआ? मुझे दुख नहीं हुआ है। वो सियासी पार्टी है, उनके अपने मसाइल हैं, उनके अपने हिकमत अमलियाँ हैं, उनकी अपनी एक मंजिल है, उसकी तरफ वो अपने अपने तौर पे जाते हैं। अभी 15-20 साल से वो समझते हैं कि इस ख्वाब की तकमील के लिए हुकूमत के साथ साथ रहना ज़रूरी है। तो इन 15-20 साल में एक भी हुकूमत ऐसी नहीं आई जिनके साथ वो ना रहे हो। तो ये कैसे मुमकिन था कि ये उनको न उठाते। रहा सवाल इनके उसूल की बात, तो इन्होंने कोई नई बात नहीं की है। इन्होंने कहा मुशर्रफ का एक, ये वही बातें कर रहे हैं जो पहले आप करते थे। मैंने पहले कहा है, मैं अभी कह चुका हूं उनको आपके ऑफिस में। मैंने कहा वो वजीरों, सफीरों के, बशीरों के बयान छुपे पड़े हैं। आप बिजली पे भी वही बोल रहे हैं जो हम बोल रहे हैं, ड्रोन पे भी वही बोल रहे हैं जो हम बोल रहे हैं, आम मामलात में भी वही बोल रहे हैं। अभी इस पे और MQ पे भी ऐसे ही बोला है, आज इनका बयान आया। हमने सदारत के वोटों के लिए नहीं किया, हमने सिंध में अमन अमान के लिए किया है, जमहूरियत के। भाई अब भी यही कहते थे, तब तो हमें आप गालियाँ देते थे, हम तो नाराज नहीं है। चले जी आप करके देख लो। उसूल की कोई बात नहीं। इन्होंने कहा मुशर्रफ का एक भी नहीं लूंगा, सब मुशर्रफ के ले लिए। इन्होंने कहा एक लोटा नहीं आएगा, इन्होंने लोटों की दुकान अपने लगा ली है।
آپ کی طرح یہ کیا ہے، اب یوں نہیں کریں گے، سب کچھ کر دیا ہے انہوں نے. میں آپ کے آج ضروری بات سمجھتا ہوں کہ نا، آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ میں شہباز چودھری صاحب، میاں شہباز شریف کو کہتا ہوں یہ رواج مت ڈالیں مظاہروں کی قیادت کی. آج آپ دیکھیں دوسرے صوبے، میں نے کہا نا چھوٹے صوبے آپ کی سنت ادا کریں گے تو پھر کہاں جاؤ گے. اب کچھ فرق نہیں آیا. ابھی آپ نے مظاہرے کیے تو ٹھیک، ابھی آپ ہی کے علاقے میں مظاہرے ہو رہے ہیں، دوسرے صوبے کریں تو آپ لوگ گولیاں مار رہے ہیں. بھائی ابھی آپ بھی صبر کریں نا، ابھی بھی وہی تکلیف ہے ان کو. چلے چانی صاحب ابھی ذرا صدارتی الیکشن پہ بات کر لیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی اصول کی بات نہیں کرنی. یہ باتیں مجھے بھی نہیں، اب علی صاحب سے بات اب آپ وزیر بن گئے، اب آپ وزیر بن گئے، اب آپ وزیر بن گئے، ہمیں بولنے کا حق دے. نہیں، میں تو کوئی اصول کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو وقت آ رہا ہے سامنے ویسے ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور بھریں گے بھی. یہ ہماری بات کو دیکھ کر خوش نہ ہو. ان کا یاد رکھ لیں. میں معافی مانگتا ہوں. اس اسمبلی میں میر صاحب، ایک ہے تیزی، ایک تیزی گروپ آیا ہوا ہے، ایک آیا ہوا ہے تکبر. تیزی اور تکبر کا ٹکراؤ ہوگا اور کچھ نہیں بچے گا. اف، یہ کیا بات کر رہے ہیں، کچھ نہیں بچے گا. آگے چل کے بات کریں گے نا پھر. اچھا، یہ دو لفظ استعمال یاد کر لیں. تیزی ہے اللہ ان کو زندگی دے، اور ان میں تکبر ہے. آپ دیکھ لیجیے گا نا کیا ہوگا. یہ تیزی ادھر بیٹھی ہوئی ہے، تکبر ادھر بیٹھا ہوا ہے. طوفان ہے نا، طوفان کو روکا گیا ہے سازش کے ساتھ. ہم تو اللہ تعالیٰ وہ تو آکے رہے گا. اچھا ڈاکٹر عارف علوی صاحب، آپ نے بائیکاٹ نہیں کیا. پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن عمران خان صاحب کے پاس گیا، انہوں نے صدارتی الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا. آپ کی پارٹی نے بائیکاٹ نہیں کیا، آپ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ود پروٹیسٹ. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صدارتی الیکشن میں حصہ لینا غلط ہے تو آپ بھی حصہ نہ لیتے، کیوں لے رہے ہیں حصہ؟ نہیں، میں تو نہیں کہہ رہا کہ صدارتی الیکشن میں حصہ لینا غلط ہے. صدارتی الیکشن میں حصہ لینا کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے. مگر جو پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا اور جس کی وجہ سے ہم انڈر پروٹیسٹ حصہ لے رہے ہیں، وہ بات صحیح ہے. وہ جو 30 دن کی ونڈو تھی نا، میں سمجھتا ہوں حکومت کی بھی ذمہ داری تھی کہ الیکشن کمیشن کو پرامپٹ کیا جا سکتا تھا کہ جون کے اندر تم کم سے کم کوئی اسکیڈول کا اعلان کر دو. 7 جولائی سے ونڈو شروع ہو رہی تھی 7 اگست تک، یا 9 جولائی سے 9 اگست تک. اس ونڈو کی تیاری جون سے ہو سکتی تھی اور جولائی کے اندر سارے نامینیشنز وغیرہ مانگ کر کام کیا جا سکتا تھا. تو یا تو بھول گئے یا دانستہ گڑبڑ ہوئی. اس میں الیکشن کمیشن کا کوئی قصور اسی کی بات کر رہا ہوں نا میں کہہ رہا ہوں یہ ان کا صدر تو یہ امید کر رہے تھے نا، یہ بھی پرامپٹ کر دیتے ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یا تو بھول ہو گئی ان سے بھی اور الیکشن کمیشن سے، یا کوئی دانستہ گڑبڑ ہے. اگر دانستہ گڑبڑ ہے تو میرے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہے. وہ یہ کہ اتنے بڑے مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں اور نون لیگ کے حوالے سے ایک بات ہمیشہ رہتی تھی کہ یہ اپنے پیر پر خود ہی کلہاڑی مارتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں تھی. یعنی میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں، اس ساری چیزوں کی ضرورت نہیں تھی. نان کنٹروورشل الیکشن ہو جاتا، ذرا سا 15 دن پہلے سے تیاری کر لیتے اور اس موو کو کرتے نہیں. دیکھو ضرور اعتکاف کا موقع مل گیا لوگوں کو، ضرور جو لوگ عمرہ کرنے جانا چاہتے ہیں ضرور مل گیا، انہوں نے ثواب تو کمایا ہوگا، مگر ساری پاکستان کی سیاست کے اوپر کویسچن مارک لگایا. اتنی بڑی پارٹی یہاں پر بائیکاٹ کرنے پر مجبور ہوئی. ہم انڈر پروٹیسٹ حصہ لے رہے ہیں، کیا اس کی ضرورت تھی؟ میرا پہلا تو پوائنٹ آف ویو ہے کہ ضرورت نہیں تھی. مگر ہوا کیا، ایک عجیب کیفیت ہوئی. فرض کیجئے ہم نہیں لڑتے الیکشن تو یہ ان اپوزڈ آ جاتے. جب ان اپوزڈ آ جاتے تو جو ان کی اندرونی کیفیت جو اب نظر آئی ہے، مطلب یہ ایم کیو ایم کے پاس گئے، ان کا جے یو آئی کے حوالے سے کچھ نیگوسیشنز ہوئے، اور یہ پیر پگاڑا صاحب کے پاس ملنے گئے، انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا جو ان کے الائی ہیں. تو بہت ساری جو کنٹرڈکشنز ہیں وہ نظر آئیں. اگر ہم بائیکاٹ کر دیتے تو ایم کیو ایم کے پاس نہیں جاتے، تو اس کا مطلب انڈر ہینڈ کچھ چیزیں چلی رہی ہوں گی نا، کہانی چل رہی ہوگی. اچھا آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ مطلب ہم بھی جا سکتے تھے ایم کیو ایم کے پاس، جی ہے نا، مگر آخر کچھ اصول تو ہوتے ہیں. ہمارے ان کے پرانے بیانات سارے اٹھا کر دیکھ لیے جائیں، یہ تو پہلے غلط کہتے تھے اب صحیح ہیں. کس کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں؟ پاکستان مسلم لیگ نون کے، اچھا، ایم کیو ایم کے حوالے سے. تو میں کہتا ہوں یا تو دیکھو لوگوں کو بھی تو کہا نا، اگر میری بات سنیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو تو کہا نا، تو لوگ تو بیوقوف بنے نا. تو یا تو لوگوں کو کہو کہ جی پہلا جو ہم نے کہا تھا وہ غلط تھا، ہم معافی مانگتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں اس بات. ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کراچی میں موجود ہیں ایم کیو ایم کے سینئر رہنما جناب حیدر عباس رضوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم حیدر صاحب. جی وعلیکم السلام. حیدر صاحب پہلے رانا تنویر صاحب بات کر رہے تھے، میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ پنجاب میں جو ان کے ساتھی ہیں رانا ثناءاللہ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی بھی ایم کیو ایم کے بارے میں جو ہمارا پرانا موقف ہے ہم اس پہ قائم ہیں، ہم نے تو صرف ایم کیو ایم سے صدارتی الیکشن میں ووٹ مانگا ہے. لیکن رانا تنویر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ایم کیو ایم نے ہماری حمایت کا اعلان کیا تو ہم ان کے مشکور ہیں. لیکن یہ بھی اشارہ یہی دے رہے ہیں کہ ابھی کوئی سمجھوتا نہیں ہوا، بات اتنی آگے بڑھی نہیں ہے.
اور عارف الوی صاحب ہمیں یاد دلا رہے ہیں دونوں جماعتوں کے MQM کے اور مسلم لیگ نون کے جو پرانے بیانات ہیں ایک دوسرے کے خلاف. تو اس صورتحال میں یقیناً آپ کو بھی پبلک کی طرف سے اس قسم کے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا. آپ کیا جواب دیتے ہیں پبلک کو؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہی کے چینل پہ جیسے ہی نون کے ہمارے دوست تشریف لائے تھے 90، اس کے بعد جب وہ رخصت ہوئے تو کامران خان صاحب کے پروگرام میں میری گفتگو ہوئی کامران خان صاحب سے. میں نے یہی عرض کیا اس وقت کہ MQM اور PMLN دو مختلف خطوط پہ سفر کرنے والی نظریاتی طور پر جماعتیں ہیں، اور جہاں تک رہ گئی اس بات کی بات کہ وہ چل کر 90 تشریف لائے اور ہم نے ضرور ان کی حاجت روائی کی، اور اگر یہ حاجت روائی کوئی بری بات ہے تو ہم پھر ضرور اس حوالے سے قصوروار ہیں، وگرنہ تو تمام ہی احباب 90 تشریف لاتے رہتے ہیں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دوست ہوں، چاہے PMLQ کے ہوں، چاہے ہمارے نون کے دوست ہوں. ماضی میں بھی یہ تشریف لاتے رہے اور اب بھی یہ تشریف لائے ہیں، اور ہم نے پوری کوشش کی کہ ان کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے. اور یہ ہمارا اخلاقی فرض بھی تھا، کیونکہ جو الیکٹرل خاص طور پر پریزیڈنشل الیکٹرل سچویشن ہے اس میں دو ہی کینڈیڈیٹس اس فیلڈ میں رہ گئے تھے، ایک ممنون حسین صاحب تھے اور ایک جسٹس وجی الدین احمد صاحب تھے. جسٹس وجی الدین احمد صاحب انہوں نے تو خیر زحمت کی کوشش ہی نہیں کی، حالانکہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بھلے ہی آپ کو ووٹر پسند ہوں یا نہ ہوں، آپ کوشش تو کرتے ہیں کہ ووٹ لے لیں، مگر اس کے باوجود اگر انہوں نے یہ کوشش بھی نہیں کی تو ٹھیک ہے، یہ ان کا اپنا سیاسی فیصلہ تھا، انہوں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، مگر جنہوں نے اس بات کی کوشش کی، ہم نے پوری کوشش کی کہ ان کو خالی ہاتھ نہ جانے دیں، ہم نے سپورٹ کیا. اس سے آگے کی نہ کوئی بات ہے. اور جہاں تک رہ گئی میرے بھائی کی بات کہ جو ہمارے دوست ہیں الوی صاحب، جنہوں نے فرمایا کہ یہ 90 تشریف نہیں لائے، اصول کی سیاست ہے، تو آپ کے پروگرام کے توسط سے وعدہ فرما لیں کہ آئندہ بھی کبھی ایسا کوئی ارادہ نہیں کریں گے، مجھے خوشی ہوگی. ویسے حیدر صاحب، میری یہ خواہش ہے کہ آپ ایسے وعدے نہ ہی ایک دوسرے سے لیں، کیونکہ آپ بھی پاکستانی ہیں، یہ بھی پاکستانی ہیں، ہو سکتا ہے کبھی دونوں میں سے کسی کو ضرورت پڑ جائے. لیکن یہ جو ابھی عارف الوی صاحب نے پرانے جو بیانات ہیں مسلم لیگ نون کے اور MQM کے ان کا ذکر کیا، تو رانا تنویر صاحب سے میں ایک سوال کروں گا، لیکن پہلے ذرا پرانی جھلکیاں دیکھتے ہیں کہ پہلے کیا کیا کہا جاتا تھا ایک دوسرے کے بارے میں. معاف کیجئے گا، میں بات سچ کرتا ہوں. دہشت گردی جو ہے اس وقت اس کی بنیاد ڈالی گئی جب MQM نے سیاست میں قدم رکھا. اس سے پہلے کبھی پاکستان میں دہشت گردی والی سیاست نہیں تھی. ان کا نام متحدہ قومی موومنٹ نہیں، متحدہ کلابازی موومنٹ ہونا چاہیے. بازیاں انہوں نے پچھلے چند مہینوں میں کھائی ہیں. میرے لیے تو یہ باعث ندامت ہے، باعث شرم ہے کہ یہ لوگ پھر منہ دھو دھا کے یہ کراچی کے، حیدرآباد کے اور پاکستان کے عوام کے سامنے جا کے کہتے ہیں کہ ہم تو ایک انقلاب لے کے آئیں گے. یہ صرف ایک انقلاب کی دائی ہیں، اور وہ انقلاب ہے MQM کا اقتدار سے چمٹے رہنا. چودھری نثار صاحب نے یہاں بلکہ صاحب لگاتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے ان کے آگے، وگ لگا کے تو وہ اسمبلی میں آتا ہے آدمی. لیڈر ان کا بال لگوا رہا ہے انگلینڈ میں. ملک کے حالات تباہ ہو رہے ہیں. یہ لیڈر کیسے لیڈر ہیں جب لوگ یا لیڈر ایگزائل میں جاتے ہیں تو اپنی قوم کے لیے کتابیں لکھتے ہیں، اپنی مشکلات لکھتے ہیں، قوم کو ایک راہ دکھاتے ہیں. یہ لیڈر جا کے بال لگوا رہے ہیں انگلینڈ میں. یا زرداری کا ساتھ دو یا پھر شیخ الاسلام کا ساتھ دو. اگر زرداری کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو اس ساتھ بیٹھے بھی ہوئے، ساتھ شیخ الاسلام کے کا ساتھ بھی دے رہے ہو، اس کے لانگ مارچ میں بھی شامل ہو رہے ہو. یہ کیا منافقت ہے بھائی؟ اس منافقت کو MQM کے ووٹر صاحبان آپ بھی سمجھو. یہ کاف لیگ کے جو سپورٹر ہیں جو تھوڑے بہت رہیں گے وہ بھی سمجھو. تم نے تو آوریت کا دودھ پیا ہے. بوتل کبھی جرنل دودھ کی بوتل کبھی جرنل جیلانی کے پاس ہوتی تھی اور وہ تمہیں دلایا کرتا تھا، اور جب رونے لگتے تھے تو ضیاء الحق لے لیتا تھا کہ لاؤ جیلانی. جی، یہ کچھ پرانی سٹیٹمنٹس تھیں اور مقصد اس کا کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے، صرف آئینہ دکھانا ہے. رانا تنویر صاحب، اب اگر پرانی سٹیٹمنٹس کو سامنے رکھیں تو پھر آپ کا 90 پہ جا کے
ایم کیو ایم سے ووٹ مانگنا کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ قصور ان کا کم ہے، آپ کا زیادہ ہے کیونکہ آپ چل کے گئے ہیں. نہیں یہ سب شاید اس سے بھی الیکشن سیاست میں زیادہ ٹینشن اور بیان بازی اس سے بھی زیادہ مختلف پارٹیاں کرتی ہوں، لیکن جو یہ بیانات ہیں وہ اس وقت حالات جس طرح ایم کیو ایم نے کلا بازیاں کھائیں یا جو سلسلے ہوئے آپ کے سامنے ہیں. لیکن میں نے جو عرض کی ہے کہ ووٹ مانگنا ایک پارٹ آف یہ جو الیکشن پروسیس ہے نا ڈیموکریٹک پارلیمنٹری سسٹم میں، اس کا ایک حصہ ہے. جس طرح ابھی رضوی صاحب نے کہا ہے کہ ووٹ مانگنا کوئی، اور انہوں نے ہم نے ووٹ مانگا، انہوں نے ووٹ دیا. اس سے آگے انہوں نے کہا جی نہ ہماری کوئی بات ہوئی ہے، نہ ابھی تک کوئی معاملات ایسے ہیں. وہ ہمارے پاس آئے تھے، دوسرا کینڈیڈیٹ آیا نہیں، ہم نے اس کینڈیڈیٹ کو اچھا سمجھا اور ہم نے اس کو ووٹ دے دیے. تو رانا ثناءاللہ صاحب نے یہی بات کی ہے، میں نے بھی یہی بات کی ہے، اور ہماری پارٹی کا بھی یہی موقف ہے کہ اس سے آگے ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی ہمارے معاملات نہیں ہیں. اچھا، اگر کسی وقت جو ان پہ ایلیگیشن ہے یہ ہے کہ وہ کراچی کے امن کو خراب کرنے میں پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور اے این پی جو اس وقت پچھلے 5 سال میں کولیشن میں رہی ہیں، یہ کٹھی اتحاد تھا ان کا. اور یہ تینوں پارٹیاں، سپریم کورٹ نے بھی اشارتاً کہا تھا اور ساری دنیا کہتی تھی، میڈیا کہتا تھا کہ یہ تینوں ذمہ دار ہیں اور یہ تینوں بیٹھ کر فیصلہ کریں. جو آج بھی ہم کہتے ہیں تو میرا معاملات وہاں کے درست ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اب اس قسم کے کلپس دکھانا اور تھوڑا سا لوگوں کو اس قسم کی چیزیں دکھانا، یہ اب کرتے ٹی وی بہت سارے، یہ پہلی دفعہ نہیں آپ کر رہے، بہت سارے کرتے رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ابھی صاحب یہ اس کی بات کر رہے ہیں. میرے پاس رانا صاحب معذرت سے کیونکہ اس سے بھی زیادہ سخت تھے، لیکن میں نے کہا کہ مجھے پتا ہے آپ کی مہربانی، ٹھیک ہے آپ نے بہت سخت نہیں دکھائے، لیکن یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں 1-2 چیزیں تھی وہ بھی کروں گا، لیکن ابھی یہ ہنس رہے تھے. یقین کریں ان کے عمران خان صاحب الیکشن کمپین میں کیا کہتے تھے، اس سے پہلے کیا ان کے نظریات تھے، کے پی کے میں گورنمنٹ بننے کے بعد کس طرح انہوں نے ایکسپیڈینسیز کس طرح کام کیا ہے، کتنے اسپیشل اسسٹنٹ لگائے ہیں، کس طرح 2 عہدوں میں بات کی تو ایک ہی رہ گئی، کیا کیا کلا بازیاں کھا رہے ہیں اور کیا کیا یہ کھائیں گے. ابھی تو یہ پریکٹیکل پالیٹکس میں آئے ہیں، ان کو اب پتہ چلے گا کہ پالیٹکس ہوتی کیا ہے، ٹھیک ہے، کس طرح حکمرانی کیا ہوتی ہے، کس طرح چلائی جاتی ہے. تو باقی انہوں نے بات کی کہ جی وہی بیان، وہی سلسلے جو ہم کہتے تھے. ابھی ان کے دیکھیں ڈرون ہم لوگ انہوں نے بات کی، اس میں واضح طور پہ کمی آئی ہے. سب سے زیادہ پروٹیسٹ آپ بھی گواہی کم از کم یہ تو میڈیا کو بھی چاہیے نا کہ جو بھی کہیں آپ، سب سے زیادہ سٹرونگ پروٹیسٹ جو ہے نا وہ پی ایم ایل این نے کیا ڈرون پہ ایمبیسڈر کے ساتھ. میں اس وقت میں تو چپ رہا نا. بتائیے. نہیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں. نہیں وہ بھی بتائیے گا پھر مجھے. ابھی اس میں واضح کمی ہے اور یو ایس ڈرون کم ہوئے ہیں، بالکل نہیں کم ہوئے ہیں. میں نے یہ نہیں ہوا کہ ختم ہوئے ہیں، کم ہوئے ہیں، اور یو ایس اس پہ کنسیڈر کر رہا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے کام کیا جائے اور ختم کیا جائے. اچھا ابھی انہوں نے باتیں کی کہ جی بجلی کی وہی باتیں کرتے تھے. کیا آپ جنریشن 11,000 سے کبھی بڑی نہیں، آپ 15,000-15,000 تک نہیں پہنچی، سرکٹ ڈیٹ ختم نہیں کیا، کیا معاملہ چوری نہیں پکڑ رہے، کیا دوسرے معاملات جو ایڈمنسٹریٹو سائیڈ پہ ٹھیک نہیں کر رہے. چلیں یہ ساری باتیں ٹھیک ہے. الوی صاحب نے الیکشن کی بات کی. مجھے یہ بتائیں، یہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو دھندلا دی ہے خود ہی، آپ آج خواجہ آصف صاحب نے وہاں تقریر کیا کہ خورشید صاحب نے کہا کہ ایک تھا وہ تو الیکشن کمیشن کا کام تھا، ٹائملی کرتا، لیکن پھر بھی میرا حال نیشنل اسمبلی نے ان کو یاد کرایا ہے کہ شیڈول دیں. جب شیڈول آیا تو 6 اگست کا انہوں نے دیا، تو بات ان سے ہوئی خورشید شاہ صاحب سے، انہوں نے اس سے اتفاق کیا کہ اگر 30 مئی کی ڈیٹ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک پلی پہ کہ جی ہم اپروچ نہیں کرتے 30 جولائی یہ ایک ہی پلی پہ ایک بات کرتے ہیں کہ جی ہم کس طرح اپروچ کریں، ووٹ کس طرح مانگیں. آپ مجھے بتائیں، یہ پارٹیوں کے ووٹ ہیں، پارلیمانی پارٹیاں ان کی، نون کی، ایم کیو ایم کی، تحریک انصاف پی ٹی آئی کی اور پیپلز پارٹی کے جتنے بھی ہیں اسمبلی میں، ان سے بات کرنا، ان کے ووٹ لینا میرا حال ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس طرح کہ انہوں نے ایشو بنایا ہوا ہے. لہذا اگر کوئی اور وجہ ہے، یہ میں تو بالکل صاف کہتا ہوں کہ 5 سال ہم نے فرینڈلی اپوزیشن کا تانا سنا، لیکن ان کی ڈیموکریٹک پروسیس کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا کہ یہ پروسیس چلتا رہے. ہم نے ہر جگہ ایسا کوئی کہہ رہا ہے کہ اب تیزی اور تکبر جو ہے اس کا ٹکراؤ ہوگا اور کچھ بھی نہیں رہے گا. میں اس پہ بھی آتا ہوں، میری بات سنیں. ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. میاں نواز شریف صاحب کو لوگ کہتے رہے ایجیٹیشن کریں، یہ کریں وہ کریں، لیکن نہیں. پہلی دفعہ یہ اپوزیشن میں ابھی مہینہ ہوا ہے
تو انہوں نے وہی کام شروع کر دیا ہے. اچھا رانا صاحب، جو مجھے ان کی عادت ہے اور انہوں نے وہ سٹانس پہ آگے ہیں جو ان ڈیموکریٹک ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے جی، ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.